121 उसी आयत को हम आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। आयत नंबर 129। ये अल्फाज हैं। अल्लज़ीना की मीनिंग आप सबको मालूम है, अल्लज़ी इसका सिंगुलर है और अल्लज़ीना उसका प्लुरल है। इसकी मीनिंग है दोस्त, और ये जो आतैना है इसका मतलब है वी गिव, हमने दिया। और हुम की मीनिंग क्या है आप सब लोग जानते हैं, इसे खास तौर पे आप कहीं लिख लें, देम एंड दे, इसकी दोनों मीनिंग आती है। कहीं सब्जेक्ट बनता है और कहीं ये ऑब्जेक्ट बनता है। किताब की मीनिंग तो सब लोग जानते हैं, किताब में खास चीज है, अल लगा हुआ है, इसकी वजह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द बुक। सो दोज हु वी गिव द बुक, वो लोग जिन्हें हमने किताब दी। ये तो एक जुमला हो गया, एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया। इसके बाद में यतलूना के दो माने हैं। पहली मीनिंग क्या है, पढ़ना, और दूसरी मीनिंग क्या है, इत्तिबा करना। पढ़ने का मतलब है रीडिंग, जिसको हम क़िराअत भी कहते हैं, और इत्तिबा का मतलब है फॉलो, यानी जो लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? सबसे अहम चीज है कि हम उसे समझ लें। अंडरस्टैंडिंग सबसे बुनियादी चीज है, और अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए रीडिंग का होना बहुत जरूरी है। बगैर पढ़े हुए चीजों को हम नहीं समझ पाते, पढ़ के उसको देख के हम चीजों को समझते हैं। या कहीं का साइन लैंग्वेज है तो वहां भी हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर साइन, इसका मुकम्मल मतलब क्या है, सेंटेंस क्या है, मीनिंग क्या है उसकी। तो तिलावत करते हैं यानी कि इत्तिबा करते हैं। तिलावत के लिए हम यहाँ पे इस दूसरी मीनिंग को खास तौर पे देंगे, इत्तिबा करते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल भी आ सकता है कि जब क़िराअत की मीनिंग है तो हमने इत्तिबा की मीनिंग क्यों ली है, फॉलो की मीनिंग क्यों ली है? ये मीनिंग लेने की बुनियादी वजह यह है, इक़रा, याद है आप लोगों को, इक़रा बिस्मी, लफ्ज़ इक़रा मालूम है आप सबको। फ़क़रऊ भी शायद सुना हो आप लोगों ने। पढ़ने के लिए क़िराअत बाकायदगी के साथ में कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। चूंकि ये लफ्ज़ है, इसमें दोनों माने मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे इत्तिबा की मीनिंग डोमिनेंट है, यानी वो उसकी इत्तिबा करते हैं। किसकी इत्तिबा करते हैं? हु का मतलब होता है इट, और ये हु का मतलब क्या है, ज़मीर है, प्रोनाउन है, ये कहाँ पे जा रही है, अल किताब। मीनिंग क्या है कि दे फॉलो इट। फॉलो करने का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी मिसाल है इसके लिए कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं और उसके पास से दवाएं लिखवा के लेके आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, उन दवाओं को लिखवाने के बाद में उस पर्चे को अपने पास बहुत इज्जत से हम रख लेते हैं क्या, और जो भी उसने इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हैं कि दवा कैसे इस्तेमाल करनी है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, ये तमाम चीज़ें इनको हम भूल जाते हैं। लेकिन उसका प्रिस्क्रिप्शन बड़े रिस्पेक्ट के साथ में हम रखते हैं, बहुत अच्छी जगह पे रखते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और उस पर इत्र भी लगा देते हैं। क्या उससे कोई फायदा होगा हमें? चूंकि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है तो इसमें बरकत का पहलू है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम इत्तिबा नहीं करेंगे तब तक हमें फायदा नहीं होगा। तो इत्तिबा भी कैसी है? जो उसकी तिलावत का हक है। ये हु है, हु का मतलब यहाँ पे इट से है, और तिलावत तो आप सब लोग जानते ही हैं। अब ये इत्तिबा करते हैं, और हक का मतलब जो उसका राइट है। हक भी हम लोग उर्दू में आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये वही हक है जिसे हम लोग समझते हैं सच, सही, जो उसका मकाम है वैसे। तो यहाँ इस पूरी आयत को देखने के बाद ये बात सामने आ जाती है कि जो लोग कुरान को, जो हमने किताब दी है, उस किताब को वैसे ही उस पर अमल करते हैं जैसा कि उसका हक है। यानी अगर डॉक्टर और उसके प्रिस्क्रिप्शन की मिसाल से समझा जाए तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिन दवाओं को जिन औकात में, जिस टाइम में, जिस तरह से इस्तेमाल करना वैसे करना, और जो परहेज डॉक्टर ने बताया है वैसे करना, जो ग़िज़ाएं उसने बताई हैं वैसे ग़िज़ाएं लेना, तब जाके हमें फ़ायदा पहुंचता है। ये पूरा हमें हक अदा करना वैसे करते हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये भी हो सकती है, कोई क्लास में जाता है, बहुत वक्त पे पंक्चुअलिटी के साथ में सही टाइम पे पहुंचता है, लेकिन ना तो उसके पास नोटबुक हो, ना उसके पास ना कलम हो, और ना ही वो कुछ लिखता हो,
نہ ہی کچھ پڑھتا ہو، نہ ہی ہوم ورک کر کے لاتا ہو، کیا جانا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا؟ ممکن ہے کچھ چیزوں کو سن لے، سمجھ لے، وہ اس کی یاد میں آ جائیں، لیکن مکمل طریقے سے چیزیں آدمی کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں، اس لیے اس کا لکھ لینا، محفوظ کر لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہی ہے حق ادا کرنا تلاوت کا۔ جن لوگوں کے پاس میں ہوتا ہے وہی لوگ اصل میں کیا ہیں؟ اولئک یؤمنون بہ۔ یہ جو پوری میننگ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں ایمان۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے، جیسے کہتے ہیں مکمل مومن، مومن ہم بھی ہیں، مومن آپ بھی ہیں، ہم سب لوگوں کا ٹائٹل مومن ہم نے ازیوم کر لیا ہے، اور ہم سب لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں نام کی وجہ سے یا اپنی پیدائش کی وجہ سے، تو بس اتنا کافی ہے۔ قرآن کہتا ہے اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ مومن واقعہ جسے کہتے ہیں وہ کون ہے؟ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت جیسا اس کا حق ہے ویسی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت کی دونوں میننگ تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں کل سے، یعنی کہ اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ تو پڑھنے اور اتباع کے بیچ میں جو چیز آتی ہے، ریڈنگ اینڈ فالوئنگ، ان دونوں کے بیچ میں جو چیز آتی ہے وہ کمپریہینڈ کرنا، اس کو سمجھ لینا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن میں بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تین چیزیں ہم کو عام طور پہ ملتی ہیں۔ ایک کہلاتا ہے ڈوز، جو کام کرنے کے، ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ دوسری کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈونٹس، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، اور کچھ اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنس دے دی ہیں کہ یہ صورتحال ہو تو ایسا ہے، یہ صورتحال ہے تو ایسا ہے، اور جہاں پہ ہمت افزائی، انکریج کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں لوگوں نے ایسا کیا تو یہ نقصان ہوا، اور ایسا کیا تو یہ فائدہ ہوا۔ تو ان اسٹوریز کو ہم سنتے ہیں تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے تلاوت کرنے کی۔ اب آپ یہ بتائیں جو تلاوت ہم کرتے ہیں وہ یہ تلاوت ہے؟ ہم تلاوت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد کا جو اسٹیج ہے سمجھنا، اور اس کے بعد کا جو اسٹیج ہے اتباع کرنا، ان دونوں سے ہم اپنے آپ کو عام طور پہ دور رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بس اس کی برکت مل گئی اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ڈاکٹر کے پرسکرپشن سے فائدہ برکت کے لیے کافی ہے، دوائیں استعمال کرنی پڑیں گی اور پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ دوسرا پہلو اسی آیت میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ان آیات کا کفر کرتے ہیں، کفر کی میننگ کیا ہوگی؟ کفر کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا نام کچھ سے کچھ ہو جائے وہ کفر ہے۔ کفر کا مطلب نام، دیکھیے ہم لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس زبان جس کلچر میں ہماری پیدائش ہوتی ہے ویسے ہی نام ہوتے ہیں ہمارے، تو اس میں ناموں کا کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل جو فرق ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہے؟ ایمان، اور ایمان کی اصل شکل کیا ہے کہ باقاعدگی کے ساتھ میں جیسا اس کا حق ہے ویسے اس کی اتباع کی جائے، اس کی مطلب الکتاب کی، اور الکتاب ہمارے سامنے کہاں ہے؟ جو یہ موجود ہے الکتاب ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، انکار کی دو شکلیں ہیں، زبان سے آپ کہہ بھی دیے کہ ہم بہت پنکچوئل ہیں، واقعتاً پنکچوئل ہیں، لیکن جو ہوم ورک ہے وہ کیا نہ جائے، اور جو بھی کلاس کی جو ضرورتیں ہیں وہ مکمل نہ کی جائیں، اس کا مطلب ہے رزلٹ صحیح نہیں آئے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عملی طور پہ ان پریکٹس ہم لوگ ریفیوز کر رہے ہیں کسی چیز کو، زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن پریکٹس ہماری ویسی نہیں ہے جو اس بات کی دلیل بنے کہ ہم واقعی اس کو مانتے بھی ہیں، تو ایسا کرنے والے خسارے میں رہیں گے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم سب پر آئی ہیں، کوئی ایک ایسی نعمت جو آپ کو واقعی بہت بڑی محسوس ہوتی ہو؟ آکسیجن کو چھوڑ دیے گا، آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نعمت ہے؟ کھانا اور پانی، اس کے علاوہ کوئی نعمت ہے؟ کسی کو کھانا اور پانی مکمل ملتا ہے اور نیند نہ ہے، اس کو کھانا اور پانی ملتا ہے لیکن کھانا ہضم نہ ہو تو تکلیف ہوگی؟ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اس سے کم ہے، ہر چیز اپنے اعتبار سے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ قومیں ہیں جو یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب بھیجا تو اس کو دنیا پہ اتارا تو اس وقت یہ بھی بات کہہ دی کہ تمہارے پاس میں، تمہاری نسلوں کے پاس میں ہماری طرف سے پیغام آئے گا، ہدایت آئے گی، اور جو لوگ اس ہدایت کو قبول کر لیں گے، اس ہدایت کو مان لیں گے، اس پہ عمل کر لیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ الحیات الدنیا اور الدار الآخرہ، ان دونوں میں ان کو کامیابی مل جائے گی۔ تو جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ اب اس میں چند نبیوں کے، رسولوں کے نام کو معلوم ہے، ان پہ کتابیں جو نازل ہوئی ان کے نام کو معلوم ہے، کون کو معلوم ہے، اور بعد میں آپ آتے ہیں قرآن ہم سب کو معلوم ہے، لیکن کیا یہی چار نازل ہوئی ہیں؟
دنیا بہت بڑی ہے، دنیا میں انسان مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں، تو گویا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان بستے ہیں وہاں پہ اس زبان میں ہدایت بھیجی ہے. یہ ایک طے شدہ بات ہے. قرآن مجید جس جگہ پہ نازل ہو رہا تھا اس یا جس دور میں جس ٹائم میں نازل ہو رہا تھا، اس دور میں جو لوگ اپنے آپ کو باقاعدگی کے ساتھ میں اہل کتاب کہتے تھے، یعنی کتاب والا، وہ دو لوگ ایک قوم ہے، اسی میں سے دو گروپ بن جاتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں بنو اسرائیل. بنو اسرائیل بھی آپ دیکھیں گے اور کہیں بنی لکھا ہوگا. اسرائیل بھی اس میں نام ہے یعقوب کا. یعقوب کون تھے؟ حضرت یعقوب یوسف. آپ سب کو اسٹوری معلوم ہی ہوگی عام طور پہ. تو اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کی اولاد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی نسل، ان کے بعد میں ان کے متبعین، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں. یہاں پہ ان کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تورات کا ماننے والا کہتے ہیں. ملتی ہیں بعض کتابیں ہیں، بعض قومیں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری جو کتاب ہے وہ آسمانی ہے، تو ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ بنیادی اس میں دعوت کس چیز کی دی گئی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو اس قوم اور اس قوم، جن کے پاس یہ آئی جن کے پاس یہ آئی، مجموعی طور پہ ان کا ایک کلیکٹیو نام رکھ لیا جاتا ہے تاریخ میں، وہ ہے بنی اسرائیل. تو قرآن میں بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہیں پہ آئے گا، دونوں کی میننگ ایک ہی ہوگی. بنو کا مطلب کیا ہے؟ ابن، بیٹا، اور ابن کی جمع ہے بنو. بنو کا مطلب بنون یا بنین، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، اس کا مطلب ہے بیٹے، یعنی ابراہیم اسرائیل کی اولاد. جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ان لوگوں کے پاس بھی معلومات پہلے سے موجود تھی کہ قرآن آنے والی کتاب ہے وغیرہ وغیرہ. اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر یاد کرو. ایک آدمی ہوتا ہے لٹریٹ، ایک ہوتا ہے الٹریٹ، ایک ہوتا ہے واقف، ایک ہوتا ہے نا واقف. جو انسان واقف ہے اس سے کہا جاتا ہے ارے تمہیں تو معلوم تھا کہ یہ سوئچ ایسے ہوتا ہے تو اس سے یہ لائٹ جلتی ہے. جیسے آپ میں سے کسی سے کہا جائے سب سے آخر میں کل کون گیا تھا؟ مسٹر اے گئے تھے، یہ بتائیے ایگزاسٹ فین بند کیا تھا؟ نہیں، وہ تو بھول گئے تھے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایگزاسٹ فین بہت زیادہ چلے گا تو اس کے جلنے کا خطرہ ہے، رائٹ؟ ایسے کہتے ہیں کہ ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بات جب پہلے سے معلوم ہے کسی کو تو اس سے ہم ایسے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی، آپ کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ کلاس اتنے بجے شروع ہوتا ہے، آپ بہت پہلے کیوں آ گئے، آپ بہت بعد میں کیوں آ گئے. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے گا. ان کو بار بار یہ بات ریمائنڈر سمجھتے ہیں آپ، کسی بنیاد پہ کسی کو کوئی بات یاد دلانا کہ بھائی آپ کو یاد معلوم نہیں کلاس کتنے بجے شروع ہوتا ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ لاسٹ میں ایگزاسٹ فین بند کر دینا چاہیے. خاص طور پہ باقی لائٹیں اور فین جو کچھ ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایگزاسٹ فین بہت صورت بند ہونا چاہیے ورنہ اس میں جلنے کا خطرہ ہے. اب ان بنی اسرائیل، اب ترجمہ آپ سنیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اے اسرائیل کی اولاد، تم لوگ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی، اور میں نے تمہیں جہانوں کے لوگوں پر اپنے دور میں، اس دور میں تم تھے، ان کو ہم نے فضیلت دی اور تم لوگ اس. یہ تو ایک بات ہو گئی. ابھی ہم اگر اپنے اوپر اس کو ایڈریس سمجھ سکیں کہ ہم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے اس آیت میں، یا ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی تو ذرا سا اپنی نعمتیں یاد کرو کہ کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں. بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. اب ان نعمتوں کو ہم بھول جائیں اور اللہ کی علاوہ جو مخلوق ہے، دیکھیے دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں، ایک ہے خالق اور اس کے مقابلے میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. ہم ہوں، آگ ہو، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، ندی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، بہت بڑی شکلیں ہوں، بہت چھوٹی شکلیں ہوں. اور شکلوں کی اہمیت بھی ہم لوگ صرف اپنے ایک خاص پرسپیکٹیو میں چیزوں کو چھوٹا اور بڑا سمجھتے ہیں. لیکن جو لوگ جن کے پاس جتنا زیادہ علم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف سائز کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. نینو ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہی ہے، اب اس کی بنیاد پہ ہم سب لوگ اب جانتے ہیں کہ بہت چھوٹا ہونا سائز میں یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بہت واقعی میں بہت چھوٹا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے. خالق اور مخلوق، بار بار یہ دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ جو خالق ہے اس کی نعمتوں کو یاد کرو اور مخلوق کی عبادت سے بچو، یا مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک مت کرو. شریک کرنا سمجھتے ہیں یعنی اس کو بھی اس کے برابر لے آنا یا آس پاس سمجھنا. اب ذرا سا ایک آیت اور ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ.
آپ لوگوں کو متقی کی صفات یاد ہوں گی، سورہ بقرہ میں ابتدا میں آئی ہیں وہ چیزیں. یوسف بس وبالآخرۃ اگر یہ الفاظ نہیں معلوم ہے تو یہ لفظ تو جانتے ہوں گے آپ لوگ. یقین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایکسپٹ کر لینا، ٹرسٹ. اور آخرت پر ان کو یقین. آخرت کسے کہتے ہیں؟ آخرت اصل میں الدار الآخرہ، جو دار کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، ٹھہرنے کے مقام کو، اور آخرہ کہتے ہیں بعد میں آنے والا، جو بعد میں آنے والا مقام ہے. بعد میں آنے والا جو مقام ہے اس میں جنت جہنم سبھی چیزیں آتی ہیں. اب اس جنت و جہنم تک پہنچنے کے لیے کیا چیز ہے؟ یوم الدین ہے، حساب کتاب کا دن، ڈے آف ججمنٹ. تو ڈے آف ججمنٹ جو ہوگا اس دن فیصلہ ہوگا، پھر اس فیصلے کی بنیاد پہ ہمیں جنت و جہنم میں جس طرف بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا اس طرف انسان کو جانا ہوگا. یہ اصل چیز ہے آخرت کی بات. اب اس دن کیا کچھ کام آ سکتا ہے؟ میرے پاس میں ایک فلیٹ ہے وہ میں دے دوں گا کہ مجھے جنت بھیج دیا جائے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ میرے پاس ایک شہر، ایک ملک کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہت میں دے دوں گا، ایسا کچھ چلے گا وہاں پہ؟ نہیں، میرے دوست ہیں وہ جج ہیں فلاں جگہ پہ، میں ان سے کہہ دوں گا، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، پریزیڈنٹ آف انڈیا سے ہماری تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ ہماری مدد کر دیں گے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جن کو دنیا میں ہم یوز کرتے ہیں کہ کہیں پہ تعلقات استعمال کرتے ہیں، کہیں پہ چیزیں ہوتی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں بھی استعمال، حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں بھی استعمال، ان سب چیزوں کو غلط طریقے سے انفلوئنس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اب ہم صرف الفاظ پڑھیں گے، ان کا ترجمہ آپ دیکھیے گا. وَلَا يُقْبَلُ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو، اس دن کے بارے میں ہوشیار ہو جاؤ، جی مجھے سزا دے دے، ایسا کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں پہ. فائن کسی کی شفٹ نہیں کی جائے گی کہ مسٹر اے کی فائن مسٹر بی پے کرتے ہیں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. اور اس کے بدلے میں کوئی چیز، کوئی برابر کی چیز قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ. اس دن کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی. سفارش تو سمجھتے ہو گے آپ لوگ، کمپنسیشن، سفارش، کسی طرح کا بدلہ، ایکویلنٹ کوئی چیز. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور لوگوں کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہ بات ہے جو اصل میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس دن ہر شخص کیا ہوگا؟ تنے تنہا ہوگا. اس دن ہر شخص تنے تنہا ہوگا. یہی بات یہاں اس آیت میں، آیت کا نمبر ہے 123، اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. ہر شخص تنہا ہوگا. شفاعت قبول. اب ہم لوگوں کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ شفاعت کوئی کر دے گا تو اس سے ہماری بخشش ہو جائے گی. ہم لوگوں کا تصور پتہ نہیں کیا کیا تصورات ہیں، لیکن ان تمام تصورات کو قرآن یہاں ڈیمالش کرتا ہے کہ اس دن انسان کے اپنے اعمال کام آئیں گے. قرآن میں ایک آیت ہے، جو لوگ حافظیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. یہ الفاظ یاد آ رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ وہ ایک ایسا دن ہوگا کوئی کسی کے اس دن کام نہیں آئے گا. اور ایسے ہی ایک جگہ پہ اور بھی ہے، لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ الفاظ بھی ذہن میں ہوں گے بھلے ہی ترجمہ آپ کے ذہن میں نہ ہو. تو یہی وہ چیز ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے. جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں وہ بھی، جو اپنے کو مسلم کہتے ہیں وہ بھی، سبھی لوگ تقریباً، اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ مختلف ناموں سے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نام بدل جاتے ہیں. تو اگر بدلا ہوا نام ہے تو ان کا نام بہرحال کہیں نہ کہیں کسی شکل میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ لوگوں کو اکثر کچھ نہ کچھ معلوم نہیں ہوں گے. قربانی کا واقعہ اکثر لوگ سنتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ ہے؟ ایک اور واقعہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر والا. اور بھی کوئی واقعہ ہے کہ زمزم جو نکلا تھا، زمزم کا پانی، وہ بھی انہیں سے متعلق ہے. یہ اور ان کی شریک ہے یا ان کا بیٹا